Nossa, é só de fim de semana, nada vai me parar, nada vai me पैट कॉमन है ओपनिंग फेज से परेशान। ब्रैडन किंग फ्लॉप थे, वो छा गए। सैम कंटेस्ट हमेशा की तरह नाकाम। उस्मान ख्वाजा भी कुछ खास कारकर्दगी ना दिखा सके। वेस्ट इंडीज को एक ही सूरत शिकस्त से बचाया जा सकता है, वो है बारिश। क्राउड का शानदार इस्तकबाल। डे 2 में नथन लायन स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया। डे 2 वेस्ट इंडीज की जरहाना मज़ाहमत। अलाजी जोसेफ, समर जोसेफ न सिर्फ बैटिंग के थम बल्कि बॉलिंग के भी वो स्टार हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले और जानने वाले हैं उन सबको खुश आमदीद कहते हैं, और जो भी न्यू सब्सक्राइब हैं उनको स्पेशली थैंक्स कि आपने मेरे चैनल पे विजिट किया और मुझे सब्सक्राइब किया। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। जितने भी देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है सेकंड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी है, और डे 2 के हवाले से हम आपसे कुछ डिटेल शेयर करने वाले हैं। अगर मैं डे 1 की बात करूं तो डे 1 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग में 286 रन का टारगेट लीड दी है वेस्ट इंडीज को, और देखना होगा कि वेस्ट इंडीज डे 2 में क्या परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि उन्होंने इनिंग का बाज़ाब्ता आगाज जो कि डे 2 में स्टार्ट में करना है। अगर मैं इनकी ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो ब्रैथवेट के साथ जॉन कैम्बल इनका साथ दे रहे हैं और दोनों ही क्रीज पे मौजूद हैं। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट में बात करूं तो टोटली पुअर रही, और कुछ खास एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस करने से ये कासर है। और इसी का एडवांटेज उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं पैट कॉमन और हिल्सवुड और मिचेल स्टार्क, वो इनकी कमजोरी को बखूबी जानते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी इनिंग स्टार्ट का, तो दोनों के दरमियान इनिंग स्टार्ट हुई, लेकिन ब्रैथवेट की बात करूं तो वो फर्स्ट टेस्ट की तरह इस बार भी फर्स्ट इनिंग में जस्ट 0 रन बनाया और आते ही पवेलियन लौटे, और बगैर किसी रन पे हिल्सवुड ने उनको आउट किया, और ऐसे वेस्ट इंडीज की अर्ली विकेट गिर गई, जो कि बहुत ही मायूस कुन और परेशान कुन सिचुएशन थी, क्योंकि 286 रन का ताक़ब करने के लिए वेस्ट इंडीज ही बड़े पुरजोश थे। और अगर विकेट की मैं बात करूं तो विकेट काफी तेज है और बाउंस भी है, किस टाइम मूवमेंट हो जाए या बाउंस हो ये कोई पता नहीं होता, क्योंकि इसकी विकेट जो है वो काफी फास्ट ट्रैक पे है। तो उसके बाद अगर मैं कैमल की बात करूं तो उन्होंने कुछ क्रीज में कहने के अपने आप को संभाला और बड़े ही एहतियात के साथ खेले, और उनका साथ देने कैर्सी कैटी आए, और वो भी कुछ खास पार्टनरशिप ना लगा सके कैमल के साथ, और जस्ट 6 रन बनाए काटी ने, और वो अपना पैट कॉमन का शिकार हुए। पैट कॉमन की मैं बॉल्स देख रहा था, वो काफी सारी बॉल्स को बाउंस ट्रैक पे ला के कर रहे थे, और इसी वजह से उनको इस चीज का अंदाजा था कि कोई एक हिट मिस होगी तो वो कैच आउट ही होगा। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ पैट कॉमन कहने के बॉलिंग का आगाज किया, और उन्हें अर्ली विकेट मिलने में कामयाबी भी मिली, और कहने ना सिर्फ उन्होंने विकेट ली बल्कि अपनी टीम को अर्ली विकेट लेके कहने के अच्छी पोजीशन में लाया, और वेस्ट इंडीज की जो पहली 2 विकेट्स हैं वो अर्ली गिर गई, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का काफी ज्यादा प्रेशर बन गया था। और उसके बाद कैमल ने कुछ मज़ामत करने की कोशिश की ब्रैडन किंग के साथ, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ज्यादा लंबी शराकतदारी ना चल सकी। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बिल्कुल कह लें कि कैमल 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे वेबस्टर की बॉल पे, तो उन्होंने कह लें कि ब्रैडन किंग का साथ छोड़ा, और यूं बमुश्किल 100 स्कोर से भी कम वेस्ट इंडीज के अर्ली 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। तो
سچویشن کافی ٹف ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 286 رن نہیں بنا سکیں گے کیونکہ جب اوپننگ سٹینڈ کچھ خاص نہیں کر پاتے یا سیکنڈ پہ آنے والا پلیئر کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے تو ٹیم کافی پریشرائز ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک مڈل آرڈر بیٹس مین نہ چلیں. اگر وہ چل جائیں تو پھر کچھ ٹیم کو سنبھالا جا سکتا ہے ورنہ پھر ٹیم کی پوری ٹیم لڑکھڑا جاتی ہے اور ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے. تو پھر براڈن کنگ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بڑی شاندار اننگ کھیلی اور وہ مزاحمت کی آسٹریلین بالرز کی, چاہے مچل اسٹارک ہو, ہلز ووڈ ہو یا پیٹ کامن ہو یا اسپن بالنگ میں نتھن لائن ہو یا کہہ لیں کہ میڈیم پیسر بالر ویبسٹر یا کیمرن گرین ہو. ساروں کا باخوبی انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ روسٹن چیز موجود تھے اور روسٹن چیز کچھ لمبی باری تو نہ کھیل سکے لیکن اپنی کیپٹن ہونے کے ناطے کچھ تھوڑا بہت سکور ٹائپ دیا اور اپنے ویسٹ انڈیزی کرکٹ سکور بورڈ کو انہوں نے کچھ بڑھایا. اگر میں روسٹن چیز کی بات کروں تو وہ براڈن کنگ کا اتنا لمبا ساتھ نہ دے سکے اور 21 رنز بنا کر پیٹ کامن کا وہ شکار ہوئے اور یوں ویسٹ انڈیز کا سکور بورڈ بھی بڑھ رہا تھا اور ساتھ میں ایک وکٹ بھی گرتی جا رہی تھی. میرے خیال میں ویسٹ انڈیزی پلیئر جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کے بہت زیادہ کمزور ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھ کے کھیلیں, وہ ایز اے T20 یا ون ڈے سمجھ کے ہی کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں سائی ہوپ کی تو انہوں نے براڈن کنگ کا مقابلہ کیا اور ان دونوں نے مل کے براڈن کنگ اور کہہ رہے ہیں کہ براڈن کنگ اور سائی ہوپ نے مل کے آسٹریلین بالرز کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کے درمیان بڑی اچھی شراکت داری رہی. اگر میں براڈن کنگ کی بات کروں تو انہوں نے نہ صرف 50 سکور بلکہ اپنی ٹیم کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا. جیسے کہ فرسٹ اننگ فرسٹ اننگ میں انہوں نے اچھے رنز کیے لیکن سیکنڈ میں وہ کامیاب نہ رہے, لیکن سیکنڈ ٹیسٹ میں انہوں نے پھر فرسٹ اننگ میں بڑا اچھا سکور کیا, 75 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو کچھ مشکلات سے دور کیا لیکن وہ ایک بڑے سکور کی جانب نہ لے سکے, بڑے سکور کی طرف نہ لے کے جا سکے اپنی ٹیم کو. اور اگر میں براڈن کنگ کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 75 رن بنائے اور نتھن لائنز آف اسپن بالنگ جو کرتے ہیں ان کا شکار ہوئے اور یوں کہنے کہ ایک بڑا تھم اور بڑے وکٹ گر گئی جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز اور مشکلات سے دو چار ہو گئی. اگر میں بات کروں سائی ہوپ کی تو وہ بھی کچھ زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور 21 رن بنائے اور وہ بھی پیٹ کامن کا ہی شکار ہوئے اور اس کے بعد پوری ٹیم کہنے کہ ایک کے بعد ایک پویلین گیا اور کوئی بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکا. اگر میں بات کروں جسٹن گریوز کی تو جسٹ ایک رن بنا کر نتھن لائن کا شکار ہوا اور اس کے بعد الیکسی جوزف سمر جوزف کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی, 50+ سکور کی پارٹنرشپ ان دونوں نے لگائی, حالانکہ دونوں فاسٹ بالر ہیں اور ایسے کھیل رہے تھے جیسے کہ یہ اوپننگ فیس کر رہے ہیں اور ویسٹ انڈیز کے کوئی بڑے تھم ہیں. یہ ماننا ضرور ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز بالنگ میں بڑے تھم ہیں لیکن بیٹنگ میں وہ اس طرح کی بیٹنگ کریں گے یہ کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا. اور جب انہوں نے بیٹنگ کی تو پھر پتہ چلا کہ ویسٹ انڈیز کے سمر جوزف اور الیکسی جوزف نہ صرف بالنگ کے تھم ہیں بلکہ بیٹنگ میں بھی اپنے جوڑ دکھا رہے ہیں اور ان دونوں کی بدولت کہنے کہ آسٹریلیا بڑی مارجن لیڈ دینے میں ناکام رہا اور ان دونوں کی 50+ سکور کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کو لیڈ کم پڑی جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی کچھ عزت الیکسی جوزف اور سمر جوزف نے بحال کرائی. اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو الیکسی جوزف 27 رنز بنا کر نتھن لائن کا شکار ہوئے اور سمر جوزف کی بات کروں تو 29 رن بنا کر وہ مچل اسٹارک کا شکار ہوئے اور بڑا خوبصورت یارکر انہوں نے لگایا جو کہ کہنے سمر جوزف کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یارکر گیا کدھر ہے
اور بال ان کو بالکل نظر نہ آئی، بیٹ ہوئی اور وکٹ بولڈ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں اینڈرسن فلپس کی، تو 10 رن بنا کر وہ ٹریوس ہیڈ کا شکار ہوئے، اور ٹریوس ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ جب وکٹ نہیں ملی تھی یہ بالیں بہت زیادہ ڈاٹ کر رہے تھے، اور جب وکٹ نہیں ملی تو پارٹ ٹائم ان کو لگایا گیا کہ شاید کوئی اوٹ پٹانگ ہٹ لگا کے تو میں بھی کوئی وکٹ مل جائے، تو ہوا بھی کچھ اسی طرح۔ پیٹ کامن کی ہوشیاری جو کہ کام کر گئی، اور جس کی وجہ سے اینڈرسن پھر 10 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ اگر میں جارڈن سیلز کی بات کروں تو انہوں نے 7 سکور کیا اور ناٹ آؤٹ رہے۔ تو اگر میں ویسٹ انڈیز کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں، 253 رنز انہوں نے بنائے، اور کہہ لیں کہ 286 کے طاقم میں وہ جسٹ 253 رنز ہی بنا سکے۔ اگر میں ان کے اوورز کی بات کروں تو اوور 73.2 اوور انہوں نے کھیلے۔ اس کے بعد آسٹریلین ایکسٹرا کی بات کروں تو آسٹریلیا نے 21 رن فرسٹ اننگ میں ایکسٹرا دیا۔ اس کے بعد آسٹریلین وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو نتھن لائن ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ پیٹ کامن کی میں بات کروں تو انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ہلز ووڈ نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، مچل سٹارک 1 اور ویبسٹر نے بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور 1 ٹریوس ہیڈ نے آؤٹ کیا۔ تو یوں آسٹریلیا 33 رنز کی لیڈ کے ساتھ نمایاں ہے، اور ویسٹ انڈیز 286 رنز کی لیڈ مکمل نہ کر سکا اور جسٹ 253 رنز ہی بنائے۔ اگر میں ویسٹ انڈیز کے ٹاپ کہہ لیں کہ پارٹنرشپ کی بات کروں تو کارٹی اور کیمل کے درمیان 33 رنز کی پارٹنرشپ رہی، اس کے بعد براڈن کنگ اور کیمل کے درمیان 24 کی پارٹنرشپ رہی، اس کے بعد براڈن کنگ اور روسٹن چیز کے ساتھ 47 رنز کی پارٹنرشپ رہی، اس کے بعد کنگ اور سائی ہوپ کے درمیان 58 رنز کی پارٹنرشپ رہی، ٹاپ پارٹنرشپ 58 ہی ہے ان کی۔ اس کے بعد الازیز جوزف اور سمر جوزف کے درمیان 51 رنز کی پارٹنرشپ رہی، جس کے ٹوٹل مجموعی سکور کی اگر میں بات کروں تو جسٹ 253 رنز ہی بنا سکے۔ تو کہہ لیں کہ آسٹریلیا نے اپنی سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا تو 33 رنز آلریڈی لیڈ میں شامل تھے، اور اگر آسٹریلین اوپننگ فیس کی میں بات کروں تو فرسٹ ٹیسٹ کی طرح سیکنڈ ٹیسٹ میں فرسٹ اننگ اور سیکنڈ اننگ میں بھی ٹوٹلی ناکام رہی۔ اگر میں بات کروں عثمان خواجہ تو سیم کانٹیسٹ یہ دونوں کریز پر آئے، لیکن سیم کانٹیسٹ ہمیشہ کی طرح ارلی ہی پویلین جانا پسند کیا، اور انہوں نے جسٹ 0 رنز بنایا، اور جارڈن سیلز کی بال پہ وہ پویلین گئے۔ اس کے بعد عثمان خواجہ بھی کچھ زیادہ دیر کریز پہ نہ ٹک سکے، اور وہ 2 رنز بنا کر جارڈن سیل کی بال پہ پویلین لوٹے۔ یوں ارلی بریک تھرو ویسٹ انڈیز کو ملنا کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے پریشر سے کم نہیں ہے۔ اور اگر میں بات کروں کیمل گرین کی تو وہ 6 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور ان کے ساتھ نتھن لائن ٹائم واچ بھیجا کیونکہ اوور جسٹ لاسٹ تھا، جس کی وجہ سے بالیں بیٹسمین کو بھیجا تاکہ وکٹ اگر گر بھی جائے تو کوئی آسٹریلین بڑی وکٹ نہ گرے، نقصان نہ ہو۔ تو اس وجہ سے بالر کو بھیجا، نتھن لائن آئے اور انہوں نے 2 رن بنا کر وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ یو آسٹریلیا کا ڈے 2 میں اگر ٹوٹل سیکنڈ اننگ کا سکور دیکھوں تو 12 رنز پہ 2 کھلاڑی پویلین گئے، 6 اوور جسٹ انہوں نے کھیلے، اور اگر میں مجموعی لیڈ کی بات کروں تو 45 رنز کی ان کی لیڈ مکمل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں کچھ ویدر کی تو ویدر اس ٹیسٹ میں کچھ خاص پرابلم کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ بارش بار بار آ رہی ہے اور پورے اوور ہر ڈے میں نہیں کھیلے جا رہے، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ میں بھی ویسٹ انڈیز کو کوئی سپورٹ مل جائے تو مل جائے، ادروائز ویسٹ انڈیز کو سیکنڈ ٹیسٹ ہارنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرے خیال میں بارش کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ سمندر کے پاس یہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ بادل کافی گہرے رہتے ہیں، اور ان کا جو وہ جزیرہ ہے وہ کافی بادلوں سے گھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کسی ٹائم بھی
بارش ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 اور 4 میں ویسٹ انڈیز بارش کی صورت میں بچ پاتے ہیں یا پھر آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا شکار بن پاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا اگر ڈے 3 میں ارلی آؤٹ ہو گئی تو یہ ہار ان کے نام بھی لکھی جا سکتی ہے. اگر یہ کچھ اسپیل کھیل گئے، رنز بنا گئے، تو پھر ویسٹ انڈیز کے لیے مشکل ہوگا. تو دیکھنا ہوگا ڈے 3 میں کیا پرفارمنس دونوں ٹیمیں دیتی ہیں. اور مقابلہ کہنے کے نتیجہ ہیز شامل ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا دونوں ٹیمیں ایڑی کا زور لگائیں گی اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم پوزیشن لے کے جاتی ہے ڈے 3 میں. تو دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 میں کہ آسٹریلیا یا ویسٹ انڈیز. تو ملتے ہیں ڈے 3 میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.